नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो है बीमारी और मौत का गम। बीमारी, परेशानी और मुसीबत अज़हुद एक ऐसी परेशानी है जो सारे घर में अजीब सी नफ्सियाती कैफियत पैदा कर देती है, जो इंसान को हर उस काम के करने के लिए तैयार कर देती है जिससे वो शिफा पा सके। देखें कि जब इंसान बीमार होता है तो वो बहुत ही मायूस हो जाता है, और दूसरी तरफ जो उसकी तीमारदारी करने वाले लोग हैं वो भी नाकामी जब उनको महसूस हो रही हो और तकदीर के सामने वो बेबस हो जाते हैं। और जो शख्स बीमार होता है वो अपने बाल बच्चों से हमेशा हमेशा के लिए जुदाई का अलमनाक तसव्वुर लिए हुए होता है। मौत का खौफ, घबराहट, मौत के तमाम तर आसार के बावजूद ना तो लवाहिकीन अपने बीमार को इस दुनिया से रुखसत करने के लिए ज़हनी तौर पर वो तैयार होते हैं, और ना ही इंतहाई बीमारी और तकलीफ़ से गुज़रने वाला शख्स भी ये चाहेगा कि वो दुनिया से चला जाए। अब उम्मीद और गम की इस कश्मकश में लवाहिकीन और मरीज़ हर वो जतन करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उस वक्त कोई हकीम या कोई डॉक्टर वगैरह ना कर सकें। और ये वो कैफियत है कि जब कि इंसान का इम्तिहान शुरू हो जाता है, कि वो परखा जाता है कि आया कि उसका ईमान कितना मज़बूत है। अब देखें कि एक मुसलमान शख्स जो है जब वो बीमार होता है तो वो बीमारी की हालत में भी अपने दीन और ईमान पर वो कायम रहता है, और कोई वो इस तरह की शिर्क या बिद्दत वाला वो काम नहीं करता, बल्कि वो अल्लाह और रसूल के बताए हुए अहकामात पर ही चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों से मना फरमाया उनसे रुक जाता है और अल्लाह को याद करता है, और शिफा देने वाली हस्ती जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही को वो समझता है। और मोमिन बंदे पर ऐसे में शैतान अपना हमला नहीं कर पाता और उसको शिर्क और बिद्दत के तमाम रास्ते, मसलन शिरकिया दम वगैरह जो किए जाते हैं, या झाड़ फूंक की जाती है, या टोने टूटके जो किए जाते हैं, वो तमाम से वो बाज रहता है सिर्फ अपने ईमान के मजबूत होने की बिना पर, और उसको अल्लाह पर कामिल ईमान और तवक्कल होता है। और ना ही ऐसा शख्स मिज़ारों पर धागे वगैरह बांधता है और ना ही चढ़ावे चढ़ाता है, और ना ही मोमिन बंदा बीमारी में नाशुक्री के अल्फाज अदा करता है। अब देखें कि आजकल हमारे माशरे का वो तबका जो दीन से कुछ दूर है, इनकी अक्सरियत ऐसी है कि जब इनमें से कोई बीमारी किसी को आती है तो वो कहना शुरू कर देते हैं कि ये बीमारी क्या हमारे लिए ही थी, या इस बीमारी ने हमारा ही घर देख लिया है। इस तरह के कलिमात मुंह से निकालना मना किया गया है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक देहाती की अयादत के लिए तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि जब किसी मरीज़ की अयादत के लिए तशरीफ़ लाते तो फरमाते, फ़िक्र ना करो, बीमारी तुम्हें गुनाहों से इंशाअल्लाह पाक कर देगी। इसलिए हमें भी चाहिए कि कोई भी परेशानी, तकलीफ़ या बीमारी आए या कोई आजमाइश आए तो हमें क्या करना है, हमें यही सोचना है कि ये हमारे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया है। क्योंकि जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमारी जो है वो गुनाहों को पाक कर देती है, और कोई भी मुंह से इस तरह की कलिमात ना निकाले जाएं कि जिससे इंसान के ईमान कमज़ोर हो। अब हमें ये देखना है कि जब कोई इंसान बीमार हो तो वो आखिर क्या करे। अब देखें कि जब कोई इंसान बीमार हो तो उसके लिए ख़ुद ये ज़रूरी है कि वो कोई गैर शरई काम ना करे, ख़्वाह वो शिरकिया दम या हराम करदा अशिया की रो से ही क्यों ना हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। तारिक बिन सवेद जाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब के बारे में सवाल किया
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں دوا تیار کرنے کے لیے شراب بناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب دوا نہیں بلکہ بیماری ہے، اور مریض اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اپنی اس بیماری میں برداشت سے اتنا باہر نہ ہو کہ خلاف شرع کوئی کام کرے، بلکہ یہ وہی وقت ہے جب کہ اللہ کی ذات اس کے ایمان کو پرکھ رہی ہے، اور اس میں بندہ مومن کو چاہیے کہ اگر بیماری آئی ہے، آزمائش، تکلیف، پریشانی آئی ہے تو وہ استقامت اختیار کرے۔ جیسے بعض لوگوں کو جب کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے یا پریشانی آزمائش آتی ہے تو وہ لوگوں کے کہنے پر کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں پہ دھاگا وغیرہ باندھو یا جھاڑ پھونک کرو، تو یہ کام درست نہیں ہے۔ لیکن جن کا ایمان کمزور ہے تو وہ یہ تمام کام وہ کر گزرتے ہیں، حالانکہ اصل شفا جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے تعویذ، دھاگا وغیرہ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جماعت بیعت کرنے کے لیے آئی تو ان میں سے ایک نے تعویذ لٹکایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک بیعت نہیں کی جب تک کہ اس نے اس کو کاٹ کر پھینک نہ دیا۔ اسی طرح بیمار شخص جو ہے وہ جادو کے ذریعے علاج نہ کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جادو کے ذریعے بیماری کا علاج کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطانی عمل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی جادو کا علاج بھی بتا دیا، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کے اثر سے جب بیمار ہوئے تو معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور اپنا ہاتھ مبارک اپنے جسم پر پھیرتے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد سے میرے جسم میں سخت درد تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا، جس جگہ درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ یہ دعا مانگو، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، میں اللہ کی قدرت کے وسیلے سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے لاحق ہے یا جس کے لاحق ہونے کا مجھے خدشہ ہے۔ اسی طرح جو بیمار شخص ہے اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ جب اس کی عیادت کے لیے جائیں تو وہ کیا کہیں؟ جب بیمار کے پاس آنے والے جو لوگ ہیں ان کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی خلاف شرع بات نہیں کرنی چاہیے کہ جیسے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاش تجھے یہ بیماری نہ ہوتی، مجھے لاحق ہو جاتی، تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ خلاف شرع ہیں، ایسی باتیں کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض کے پاس یا قریب المرگ کے پاس جاؤ تو بھلی بات کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا پیارا دین ہے کہ اس نے ہر لحاظ سے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ جب ہم کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں یا کسی کو بیماری یا تکلیف یا آزمائش میں مبتلا دیکھیں تو اس وقت ہمیں کیا دعا کرنی ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یعنی اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا ہے جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، اور جس نے مجھے بہت سی دوسری مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مصیبت زدہ یا بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی مصیبت میں گرفتار نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ دعا کو یاد کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو بھی یہ دعا جو ہے وہ یاد کروانی ہے تاکہ وہ بھی مصیبت، آزمائشوں اور پریشانیوں سے وہ بچ سکیں۔
ہم نے احادیث کے ذریعے دیکھا کہ بیماری آنے کی صورت میں کیا کیا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں موت کا غم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اب دیکھیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے مشاہدے میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں کہ روزمرہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے کتنے ہی عزیز و اقارب جو ہیں وہ موت کی تکلیف سے وہ گزرے اور اس دنیا سے چلے گئے، اور سب اس وقت بے بس ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر قدرتی طور پر دلوں میں نرمی، خوف اور قیامت، قبر کے ہولناک مناظر جو ہیں وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، جس سے بندہ مومن میں آخرت کی تیاری کا فکر بھی پیدا ہوتا ہے اور نیک اعمال کرنے کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اب موت کو کثرت سے یاد کیوں کیا جائے؟ تاکہ انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے اور ہمارا جو وقت ہے اس کو ہم ضائع نہ کریں۔ دیکھیں کہ انسان کی آزمائش کا اصل وقت وہی ہوتا ہے جب اس کا کوئی قریبی، اس کا پیارا جو ہے وہ دنیا سے جب جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کا انکار دنیا کا کوئی فرد بھی، کوئی مسلمان ہو یا کوئی کافر ہو، وہ اس سے انکار نہیں کرتا، کیونکہ موت سے کسی کو بھی چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کسی بھی جگہ پر وہ ہو۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا غم تمام غموں سے زیادہ پریشان کن ہوتا ہے، یعنی مرنے والے کی جدائی کا ایک صدمہ اور رنج انسان کے جذبات کو بے قابو کر دیتا ہے۔ انسان اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھتے ہیں۔ آزمائش کے اس موقع پر شیطان جو ہے انسان کے دین و ایمان پر سب سے پہلے حملہ کرتا ہے، اور جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ مسنون طریقے سے وہ ہٹ جاتے ہیں، اور خلاف سنت جو کام ہے، مثلاً جو رونا، پیٹنا، نوحہ کرنا یا اپنے کپڑے وغیرہ پھاڑ دینا، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن مومن بندہ جب اپنے پیاروں کی موت سے اور ان کے غم سے دوچار ہوتا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس نہیں کھوتا، بلکہ ایسی حالت میں اپنی زبان سے فوراً کیا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی امانت تھیں، اس نے اپنی امانت واپس لے لی، تو پھر کیا ہوا، اور اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، جو قرآن سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، جب ان کے ہاں کسی کی وفات ہوتی ہے، ان کے قریبی رشتہ دار کی، تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ صبر کی کیفیت میں وہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہر ایک نے اپنے وقت پر چلے جانا ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت تھی اور اس نے واپس لے لی، اور وہ کسی قسم کی بے قراری یا اضطراب کا وہ اظہار نہیں کرتے، اور نہ ہی ایسے لوگ زبان سے کوئی ناشکری کا کوئی کلمہ نکالتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو بیٹا تھا، جب وہ وفات پا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا، جو اس نے لے لیا وہ اللہ ہی کا تھا، اور جو دے رکھا ہے وہ بھی اسی ہی کا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صبر کرو اور اس سے ثواب کی امید رکھو۔ اب دیکھیں کہ اپنے پیارے جب دنیا سے جاتے ہیں تو پریشانی تو ہوتی ہے، تکلیف تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس تکلیف کو اتنا خود پر طاری نہ کیا جائے کہ انسان اصل دین ہی سے ہٹ جائے، دین کے جو قوانین ہیں اسی کو توڑ دے، یعنی گھر میں ماتم، چیخنا چلانا یا بال نوچنا یا کپڑے پھاڑنا وغیرہ شروع کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تمام کاموں سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حالت غم میں اپنا چہرہ پیٹا، اپنا دامن پھاڑا اور جہالت کی باتیں کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن اگر دیکھیں کہ موت کے غم یا جدائی کی وجہ سے آنکھوں میں اگر آنسو آ جائیں تو یہ خلاف شرع بات نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے جب ان تک ان کی بیٹی کی وفات کی خبر پہنچی یا ان کے بیٹے کی وفات کی خبر پہنچی۔ اسی طرح تعزیت اور تسلی اور صبر کی تلقین کرنا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے
اور تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کو عزم اور کرامت کا لباس پہنائے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا مصیبت کے وقت میں مصیبت زدہ کو تسلی دینا یہ اسلامی اور انسانی ہمدردی کا بھی ثبوت ہے۔ لہٰذا جب اپنا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے تو اس کے جانے کا رنج اور غم تو ہوتا ہی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ ان کے ایصال ثواب کا اہتمام سنت کے مطابق کیا جائے اور تمام بدعات سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ اور خود بھی ہمیں چاہیے کہ موت کو کثرت سے ہم یاد کریں اور اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ میں نے اپنے موت کی کیا تیاری کی ہے ابھی تک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین۔ اور اپنی اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے، اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔